see rollovers, and number one. Number two, I do see some of the commercial bank borrowing coming back in. Although, the whole emphasis is looking at this fiscal year, but since you are looking forward, when we went through a delayed program in the last fiscal year, some of the appetite disappeared, especially from the Middle Eastern commercial banks. And you might be well aware that at the peak, they used to have $2 to $2.5 billion of, these were not long-term financings, these were short-term trade finance supporting the balance of payment. And those went down to zero because we had to repay, right? Because delayed program, on the basis of that, our ratings went down, sovereign ratings went down, and therefore they withdrew this support. So first of all, on the external finance side, we are entering the year on a much stronger note than where we were at the beginning of last year. The second thing is we will follow almost the same pattern in terms of our repayment schedule, and therefore I'm very confident that the repayment is not going to be a big issue for next fiscal year. And the third thing is I do see some of the commercial bank borrowing coming back in. Uska main aapko estimate nahi de sakta. I've had the first set of meetings with these banks in Dubai on my way back from Washington, D.C. We are engaged with the rating agencies. Mera apna andaza ye hai कि they will wait for the EFF to be in place before they start looking at the, जो अभी अली ने भी बात की है, बहुत important बात है कि why are we looking at the EFF and with a larger and a longer program with the fund, because we want permanence in that macroeconomic stability. और जब तक वो नहीं आएगी, हमारी rating agencies will not move. But the third thing is जो अभी China में भी बात हुई है कि we are very keen to go for an inaugural Panda bond. So even before we go back into the Euro or the Reg S 144A market, we are very keen to at least go for an inaugural Panda bond during next fiscal year and hopefully during this calendar year, और उसको फिर हम टैप पे रख सकें ताकि जितना भी amount हो, at least we have a diversified funding base. So on the external finance side, inshallah, once the fund program is in place, I don't see that as a big challenge. कल की जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने भी नोट किया कि ये जो इन्फ्लेशन में डिक्लाइन है, शायद जो बजटरी मेजर्स हैं उस पे ये दोबारा स्पाइक करेगा. तो उनको आपने क्या शेयर किया होगा कि जिसकी बेसिस के ऊपर वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि स्पाइक करेगा. सेकेंडली, आपने पूरे साल का, पिछले साल का तो दिया अपना मैप. ये बताएं कि आपने अपने पिछले तकरीबन यू आर नाउ ऑलमोस्ट 100 डेज इन ऑफिस, वो कौन से फैसले किए हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम कह सकें कि हमारे अगले 9 महीने या अगले 3 साल जो है वो इससे अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे. अच्छा, तो आई थिंक कि दोनों सवाल आपके दुरुस्त हैं और बड़े अच्छे सवाल हैं. पहली बात तो ये है कि ये जो किसी भी मुल्क में autonomy does not mean that you don't talk to each other. I can assure you, having worked in the US, the Fed and the Treasury do talk to each other. Doesn't mean they impose decisions on each other, but dialogue होने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, कि तो इसलिए ये दोनों चीज़ें जो हैं साथ साथ इकट्ठी होकर चलनी पड़ती हैं. I don't think कि उन्होंने कोई ऐसी बात अपनी एडवाइस में लिखी है कि स्पाइक होगा या स्पाइक होने वाला है. मैंने तो एक जनरल आपसे बात की है कि all the central banks around the world are clear कि अगर inflationary pressure कहीं से दोबारा आए, the last thing they want to do is to, once they have brought the rates down, they start jacking it up again, especially in the short term. So they want to wait it out and see the budgetary measures, और सिर्फ budgetary measures नहीं, उसके आगे जो भी decisions होने हैं, and I respect that decision, कि वो इसको अगले महीने की जो developments हैं वो देखना चाहते हैं. But from our perspective, I think
our effort would be to ensure کہ یہ trajectory جو ہے وہ ہے وہ جاری رہے. جہاں تک آپ کے 100 days کا تعلق ہے, دیکھیے we are very clear as cabinet کہ جو چیزیں, کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کے دوبارہ ڈسکس کر سکتے ہیں, and we can debate, believe me, we can debate forever کہ اس ملک میں کیا ہونا چاہیے. اور میں ابھی نہیں کہہ رہا in this role, if you go and pick whatever I have said in public forums over the last 2 years or so, whether I was chairman of Pakistan Business Council, chairman of Pakistan Bank Association, جس فورم میں گیا ہوں کہ what and why we have known for a very long time. We just don't do it. So we have tried to go into an implementation and execution phase. جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے, جو ایف بی آر کی میں آپ سے گزارشات کر رہا ہوں کیونکہ وہ ڈائریکٹلی انڈر مائی پرویو ہے, تو ہم نے انتظار نہیں کیا کہ ہم بجٹ دیں گے, ہم نے انتظار نہیں کیا کہ آگے ای ایف ایف ہوگا کہ نہیں ہوگا. جو ود ان اے منتھ ہم میکنزی کو ہم نے آن بورڈ کیا فار اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن آف دا سسٹم, بیکاز جب تک ہم ہیومن انٹرونشن کم نہیں کریں گے یہ جو کام ہے بہت مشکل رہے گا. تو وہ کام دیٹ ٹیم ہیز بین موبلائزڈ اوور دا لاسٹ سورٹ آف 3 weeks or so, اور اس میں بھی ہم نے یہ ان کو کام نہیں کیا کہ آپ آ کے اسٹریٹجی بناتے رہیں اور ڈیزائن ورک کرتے رہیں. ہم نے کہا ہے کہ جو کوئک ونز ہیں ان کوئک ونز کو آپ آگے جو ہے اس کو آگے لے کر جائیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ایگزسٹنگ ڈیٹا ہے ہمارے پاس, وہ ڈیٹا میرے پاس, فار ایگزامپل میں اپنی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ میرے پاس کتنی کاریں ہیں, میں کیا یوٹیلٹی بلز دیتا ہوں, میں کتنے فورن ٹرپس کرتا ہوں. سو میرے لائف سٹائل کے بارے میں ساری انفارمیشن موجود ہے, اور اس کے اگینسٹ میں ٹیکس کتنا دیتا ہوں, رائٹ. تو وہ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ ڈیٹا را ڈیٹا اٹھا کے فیلڈ فارمیشنز کو بھیج دیں اینڈ کہیں گڈ لک. دیٹ ہیز ٹو بی ڈن تھرو ڈیٹا اینالیٹکس اینڈ دین ڈن اینڈ جو اگر مجھے نوٹس ایشو ہونا ہے تو وہ سینٹرلائز طریقے سے ایشو ہونا ہے, اور اس ڈیٹا اینالیٹکس ٹیم نے صرف اس کی ویراسٹی چیک کرنی ہے تاکہ مجھے کوئی ہراس نہ کر سکے اور مجھے کوئی غلط نوٹس نہ بھیج سکے. تو دیکھیے یہ ہم نے کچھ چیزیں ہیں آلریڈی جو ہے وہ شروع کر چکے ہیں. ٹریک اینڈ ٹریس وی ہیو گون اینڈ اس کو ہم نے سسپینڈ کیا ہے اور اس کو ہم دوبارہ ریویٹلائز کرنے جا رہے ہیں, بیکاز یہ شروع ہونا تھا ٹوبیکو سے, پھر شوگر پہ, پھر فرٹیلائزر پہ, پھر سیمنٹ پہ. اینڈ دی ریالٹی از اٹ ہیز بین اے اسپیکٹیکولر فیلئر. کیونکہ اگر ڈیزائن, اور دیکھیے میں ہمیشہ کھل کر بات کروں گا, رائٹ, کہ اگر ڈیزائن اور فنکشنالٹی ہے یا نہیں ہے, امپلیمنٹیشن واز لیکس, اور بیکاز امپلیمنٹیشن واز لیکس اس کا جو رزلٹ ہے وہ 0/0 ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ سوال آ رہا ہے کہ جی آپ ٹیکس وصول کر پائیں گے کہ نہیں وصول کر پائیں گے, رائٹ. اور میں بالکل رسپیکٹ کرتا ہوں اس سوال کی, کیونکہ ہم نے یہ نہیں کر کے دکھایا, اور جب تک ہم کر کے دکھائیں گے نہیں تو یہ چیز اسی طرح ہمارا کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے گا. اسی طرح جو پاور سائڈ پہ ہیں, دیکھیں جو اویس صاحب اور یہ علی صاحب آگے لے کے جا رہے ہیں, ہم نے انتظار نہیں کیا. جو لیجسلیشن لانی تھی وہ لیجسلیشن لے کر آئے ہیں تاکہ ان بورڈز کو ریموو کیا جائے, پرائیویٹ سیکٹر کو انڈیوس کیا جائے. پرائیویٹ سیکٹر کے بورڈ آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے, اور یہ دیکھیں بیکاز اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کو امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن فیز میں لے کے جائیں رائٹ اوے رادر دین ویٹنگ فار ایکس وائی اور زیڈ. اسی طرح اس وقت 2 ایسٹس ہیں وچ آر ان پلے آن دا پرائیویٹائزیشن سائڈ. بڑا اچھا کام کیا کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن نے. فواد حسن فواد صاحب نے آئی گیو ہیم اے لاٹ آف کریڈٹ ویئر ہی براٹ دا PIA ٹرانزیکشن. اس PIA ٹرانزیکشن کو ہم آگے لے کر چلے, ان میں کمپنیز انکارپوریٹ ہونی تھی, لائبلٹیز شفٹ ہونی تھی انٹو دا ہولڈ کو, وہ سارا ہوا. تو PIA اب 6 لوگ پری کوالیفائی ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ اس کی ڈیو ڈیلیجنس اس وقت جاری ہے, اور آپ جولائی اگست تک انشاءاللہ اس کا رزلٹ دیکھ لیں گے. اسی طرح اسلام آباد ایئرپورٹ کی جو آؤٹ سورسنگ ہے اس میں بھی یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا ہے اور آپ کچھ دکھا سکتے ہیں. اسلام آباد کی آؤٹ سورسنگ بھی اسی طرح جو کوالیفائنگ بڈز ہیں وہ آ چکی ہیں, اس میں بھی ہم ڈیلیجنس کی طرف لے کے جائیں گے, اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نہیں رکیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے یہ تاکید کر دی ہے کہ اس ٹرانزیکشن کو وی ہیو ٹو سی اٹ تھرو دا فنشنگ لائن, اور اس کے فوراً بعد
کنکرنٹ کام شروع ہو چکا ہے لاہور ایئرپورٹ پہ اور کراچی ایئرپورٹ پہ کہ جیسے یہ ٹرانزیکشن مکمل ہو دوز ٹرانزیکشن شوڈ بی ریڈی ٹو گو انٹو دا پرائیویٹائزیشن کمیشن اینڈ ود ایویشن منسٹری تاکہ ہم ان کی بھی آؤٹ سورسنگ آگے لے کے جائیں. یہ میں آپ کو 2-3 ایگزامپلز دے رہا ہوں کہ ہم نے پچھلے 100 دنوں میں کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا. Very brief 2 questions ہے سر. ایک تو now we are passing through a high tense political environment. تو آپ یہ بتائیں ایک تو کیونکہ آئی ایم ایف کا بھی ماضی میں اس پر بڑا کنسرن رہتا تھا, ابھی آئی ایم ایف نے اس پر کوئی آپ سے کنسرن شو کیا یا آپ کی کیا اپنی رائے ہے کہ اس پولیٹیکل انوائرمنٹ میں آپ میکرو اکنامک جو اسٹیبلٹی ہے اس کو برقرار رکھ سکیں گے؟ دوسرا آپ نے ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ کوئی ایس او ای اسٹریٹجک نہیں ہے, تو آپ اس صورتحال میں کیا کریں گے؟ آپ سے ڈسکورس کی جو بورڈ ختم کرنے تھے اس پر پولیٹیکل آپ کو پتہ ہے پریشر آیا اور وہ آپ کو قانون سازی کرنی پڑی. تو جب آپ کی ایس او ایز میں آپ کی پوری بیوروکریسی, آپ کی پولیٹیکل کلاس, آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے سٹیکس ہیں اور بڑے ہیوی سٹیکس ہیں, آپ کو پتہ ہے, تو آپ کس طرح اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور نیشنل بینک کا کیا فیوچر ہے جب آپ صاحب ایس او ایز؟ اچھا, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ درست بات ہے. پولیٹیکل ٹینشن ہو یا نہ ہو, دا ریالٹی از آفٹر دا 18th امینڈمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کو صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. ان کی مشاورت سے جو چیز ہونی ہے وہ ہونی ہے. کل بھی جو این ای سی کی میٹنگ ہوئی آئی تھنک یہ بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ود آل دا 4 چیف منسٹرز دیئر, اور تو اس لیے سارے اسٹیک ہولڈرز کو جی آگے لے کر ہم نے چلنا ہے. اور مین چیز یہ ہے کہ کنسلٹیٹو پروسیس ہر صورت میں ہوگا. اور یہ ابھی بھی یہ علی صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آج بھی یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو مل کر آئے ہیں, اور ان کے جو چیزیں ہیں آئی ہیو بین میٹنگ چیف منسٹر گلگت بلتستان, آئی ہیو میٹ دا پرائم منسٹر آف اے جے کے, اور اسی طرح چیف منسٹر صاحبہ کو ان پنجاب مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ میری بڑی ریگولر ڈائیلاگ رہتا ہے. یہ اسی طرح ہمیں آگے لے کر چلنا پڑے گا جی. اور دیکھیں یہ ہم کوئی اکیلا ملک نہیں ہے. میں سنگاپور میں 10 سال گزار کے آیا ہوں. اگر آپ آسٹریلیا کا سسٹم دیکھیں تو وہاں بھی فیڈریشن اور پروونسز کا جو ہے وہ ایک ان کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. کئی ممالک ہیں ایسے جن کو اس طرح آگے لے کر چلنا ہے. تو ایک تو اگر مشاورت رکھیں گے, اس کو کنسٹرکٹیو رکھیں ہم, ڈسکشن ڈائیلاگ, آئی تھنک دیٹس دا وے فارورڈ. سیکنڈلی جو آپ کی بات ہے جی ایس او ایز کی, میں اپنی بات پہ قائم ہوں. اور اس میں دیکھیں یہ کچھ چیزیں تو ہے نا, یہ پی آئی اے کی بات آپ کب سے سن رہے تھے؟ میں تو بڑی عرصے سے سن رہا تھا, تو ابھی چل رہی ہے نا آگے. بیکاز دیکھیں 2-3 چیزوں کو ہمیں وی ہیو ٹو شو دیم اے پروف آف کانسیپٹ. اور اگر ہمارا جو اور اس میں سب کو اس طرح دیکھ کے چلنا ہے. ہمارا مجبوری کیا ہے کہ 1 ٹریلین کا خسارہ اب ہم برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ 1 ٹریلین کا خسارہ اگر ہم برداشت کرتے رہیں گے تو پھر یہی سوال پوچھا جائے گا کہ یہ آپ ریونیو کیسے بڑھائیں گے اس 1 ٹریلین کو پورا کرنے کے لیے. اس 1 ٹریلین کے اور بہت چیزیں ہم کر سکتے ہیں. جو اسٹیل مل کا آپ دیکھ لیں, لوگ بھی بیٹھے ہیں وہاں, جو سوئی گیس ہے وہ بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے ود 0 چانسز آف دیٹ مل بینگ ریوائیوڈ, جو صرف اسکریپ میں بچے گی. تو دیکھیں یہ اب سب لوگوں کو یہ بتانا ہے. اور چونکہ میں کیبنٹ کمیٹی آن ایس او ایز کو خود چیئر کر رہا ہوں, ہر منسٹری سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ آئیں اور اس کو ڈیفینڈ کریں. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پچھلی جو کمیٹی ہوئی ہے اس میں ہم بیچز میں جا رہے ہیں, بیکاز 65-70 کے قریب ایس او ایز ہیں, بیچز میں جا رہے ہیں. اور پچھلی جو کمیٹی ہوئی ہے اس میں جتنے آئے تھے سوائے ایک کے سب ریجیکٹ کر دیے ہم نے, سب ریجیکٹ کر دیے ہیں. And those have gone back into the ministries. یہ بیوروکریسی بھی, میرے سارے کولیگز ادھر بیٹھے ہیں, اور جو منسٹر صاحبان ہیں وہ کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, اور باقی سارے جو ہے کولیگز ان کو ہم آگے لے کے چلیں گے. جہاں تک نیشنل بینک کا تعلق ہے, دیکھیں وہ تو ان اینی کیس 90% جو آئی مین بینکنگ از ون ایریا وچ از اے سکسیس اسٹوری آن دا پرائیویٹائزیشن سائڈ. تو صرف اس میں نیشنل بینک نہیں ہے, دیر آر ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ایز ویل جن کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. ان ڈیو کورس نیشنل بینک بھی ضرور دیکھیں گے جی. آئی تھنک وی ہیو another 5 or 7 minutes. سر تھینک یو ویری مچ جی. جی مہتاب صاحب. سر آپ نے ساری باتیں کر لیں جو اکنامک فرنٹ پہ ہیں. انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے سر, اٹ واز ون آف دا لوئسٹ ان لاسٹ 50 years.
despite establishment of much hyped special investment facilitation council. ایک تو اس کی وجوہات کے بارے میں بتائیں, اگر انویسٹمنٹ اور سیونگ نہیں ہوگی تو کیسے سسٹینیبل گروتھ ہوگی. دوسرا سر, یہ جو انہوں نے پارلیمنٹیرینس کی اسکیمس کی بات کی, بالکل آپ کی ڈسکریشن ہے اور یہ گورنمنٹ کا رائٹ ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیئر ٹیکرز نے ایک اور بھی فیصلہ کیا تھا سر, کوئی 239 پروجیکٹس تھے میرے خیال میں, یا 240 تھے, وہ نکالے تھے. وہ پروجیکٹس بھی آپ نے پی ایس ڈی پی میں دوبارہ شامل کر دیے ہیں. کوئی ریشنل یا کوئی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے, انہوں نے کس بنیاد پہ نکالے تھے, آپ کس بنیاد پہ شامل کر رہے ہیں؟ جی, آئی تھنک کہ جو آپ نے کہا جو پروجیکٹس ہیں, پروجیکٹس کی ایک پورا ایک فلٹر کا سسٹم بنا لیا گیا ہے انڈر پی ایس ٹی پی, اور اس میں یہی ہے کہ جو ہائی امپیکٹ ویلیو پروجیکٹس ہیں ان کو فنڈ کیا جائے گا تھرو پی ایس ٹی پی, بیکاز آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ جو تھرو فارورڈ ہے دیٹ از اے ویری بگ نمبر. تو اس لیے وی ول ہیو ٹو پر فورس, مہتاب صاحب میں کئی طریقوں سے یہ بات بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان سم سینس, کیونکہ لوگ میرے سے یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے نہیں ہوا اب کیوں ہوگا, اس کا جواب میرے پاس صرف ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ دس ٹائم آور ہینڈ ہیز بین فورسڈ, آور ہینڈ ہیز بین فورسڈ. تو اگر اتنے ہم انفنڈڈ پروجیکٹس آگے لے کر جاتے جائیں گے, ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ان پروجیکٹس کو چوز کیا جائے which are going to really create impact for the country. تو اس کا ایک بڑا ایک جو پروسیس ہے اس کو دیکھا گیا ہے. جو آپ نمبر دے رہے ہیں میں جا کر اس کو دیکھ لوں گا جی, مجھے ڈائریکٹ, اس لیے میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا کہ جی ہاں, تو اس میں کہ کتنے اس میں واپس انکلوڈ کیے گئے ہیں کہ نہیں کیے گئے, لیکن میں آپ کو ایک پرنسپل بتا رہا ہوں کہ جو نئے پروجیکٹس ہیں وہ اسی پرنسپل پہ سامنے آئیں گے کہ جس کا امپیکٹ ہوگا ایز وی گو فارورڈ. اور باقی جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی والی بات ہے آپ کی بالکل درست ہے. یہ علی صاحب ایک فگر دیتے ہوتے ہیں, اسی فگر کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. مہتاب صاحب, میں آپ سے صرف گزارش یہ کروں گا کہ جب اصلاحات کی بات ہوتی ہے اور جب وزیر اعظم صاحب جامع اور آپ کی یہ جو دیرپا گروتھ کی بات کرتے ہیں, تو وہ اس کے اندر ایک بنیادی حصہ اس انویسٹمنٹ ریشیو کا ہے جو پچھلے 15 سال سے یا 20 سال سے 15% کے راؤنڈ اباؤٹ پلس مائنس 1-2% گزری ہے. تو کل جب فائنانس منسٹر صاحب جب تقریر بھی کریں گے تو اس کے اندر کیا معیشت کا رخ تبدیل کرنے کی جو آپ کے معاشی حالات ہیں کوشش ہوگی کہ نہیں ہوگی, یہ آپ اس پہ جانچیے گا. اور میں صرف جو ایک آپ کے پاس تھاٹ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ آتی ہے سیونگ سے, تو معیشت کا رخ پہلے, اور خالی فورن سیونگز ہی میٹر نہیں کرتی جو آپ کی ایف ڈی آئی کی شکل میں آتی ہے, وہ تو پاکستان میں 1-2-3% ہے. ڈومیسٹک بھی سیونگز جو ہے کیا ہماری معیشت میں وہ ہیں کہ ہم آپ کی وہ پروڈکٹیو کیپیسٹی کو بڑھا کے اپنی معیشت کا رخ بدل سکیں. تو یہ وہ ایفرٹ ہوگی جو آپ کو کل آپ کو جو فائنانس منسٹر صاحب کی تقریر میں نظر آئے گی, کیونکہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ کنزمپشن اورینٹڈ اکانومی ہے, تو اس کو اصلاحات کے ذریعے رخ تبدیل کریں گے تو وہ رستہ انویسٹمنٹ تو کانسیکوینس ہے, پہلے سیو تو کر لینا ورنہ وہ پیسہ بھی تو کہیں سے لا کے انویسٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر پیش رفت ضرور ہوگی. The last question for today, مدثر علی رانا. ریسٹ آف دا پیپل جو فرینڈس رہ گئے ہیں تو کل نہیں پرسوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو موقع دیا جائے گا پوسٹ بجٹ کانفرنس میں. جی بتائیے. مدثر سر, تھینک یو سو مچ سر. میں نے کافی ویٹ کیا تو اس لیے میرے خیال میں میرے ایک کویشچن میرا ایکسٹرا بنتا ہے. سر کل ایک تو این ای سی میں بات ہوئی ہے اور آئی تھنک سو احسن اقبال صاحب بھی آج کچھ اسی وجہ سے نہیں آئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے 3.6% جو جی ڈی پی گروتھ ہے کمنگ فسکل ایئر کا, اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ انتہائی کم ہے, جس پہ کچھ ممبرانس کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے کہ 5 ایئر پلان اور جو کمنگ فسکل ایئر کا ٹارگٹ ہے اس کو کچھ ٹائم کے بعد ریوائز کیا جائے. جو میرے تک انفارمیشن پہنچی ہے وہ 3 منتھ کا ٹائم دیا گیا کہ اس کے بعد دوبارہ این ای سی کر کے اس کو ریوائز کیا جائے. 1 سیکنڈ سر, جب ہم کمپیئر کرتے ہیں لاسٹ فسکل ایئر سے اور کرنٹ فسکل ایئر میں, تو جو اکنامک ریکوری ہے اس میں فائنینشیل سیکٹر کی پرفارمنس کو آپ
کیا رینک کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو 2 سے 3 سال پہلے ریئل اسٹیٹ سیکٹر تھا جو پیک پرفارمنس پہ تھا, اب وہ ڈاؤن فال کا شکار ہے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دوبارہ بوسٹ کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ تیسرا اور آخری سوال, 12,970 ارب روپے کا ریونیو ٹارگٹ آ رہا ہے کمنگ فسکل ایئر کے لیے ایف بی آر کا ایز ڈاکومنٹ. انفلیشن اور جی ڈی پی گروتھ کو نکال کے آلموسٹ 2 ٹریلین روپے کے آپ کو ٹیکس میئرز لینا ہوں گے. اس کے لیے ایکسیلنس سے کیا اسٹریٹجی ہے؟ تھینک یو سو مچ. جی دیکھیے, یہ جو آپ کا آخری سوال ہے وہ تو آپ کی بات سن لیتے ہیں. تشریف رکھیں, ناراض نہ ہو جائے. تشریف رکھیں نہیں پلیز تشریف رکھیں, میں بات کرتا ہوں. ریونیو ٹارگٹ کا جو 2 ٹریلین کا ہے یا اسے تھوڑا سا کم ہے, وہ ان اینی کیس وہ کل آپ جب بجٹ سپیچ سن لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ اس میں کچھ جوابات آپ کو مل جائیں گے. ہو سکتا ہے سب جوابات نہ ملیں, تو انشاءاللہ وی کین ہیو another ڈسکشن. جہاں تک این ای سی کا تعلق ہے, دیکھیں یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ این ای سی شوڈ بی اے اسٹریٹجک فورم جس کو پرائم منسٹر ہیڈ کرتے ہیں. اس میں فیڈرل منسٹرز بیٹھے ہیں, اس میں چیف منسٹرز بیٹھے ہیں. جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ اگر ہم نے مشاورت کے ساتھ اکانومی کو آگے لے کے جانا ہے تو دس شوڈ ناٹ بی اے پروجیکٹس اپروول اسٹیمپنگ فورم. دس از دا فورم جہاں سے اکانومی کی ڈائریکشن کو ہے اس کو کلیئرٹی آنی چاہیے, ٹریول آف ڈائریکشن آف ٹریول کی آنی چاہیے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 مہینے, میرے خیال میں تو اور میری ایڈوائس بھی یہ ہوگی کہ یہ جو این ای سی ہے اس کو بجٹ کا پروسیس نہ بنائیں, آپ اس کو کوارٹرلی کریں, رائٹ, سو دیٹ وی کین ایکچولی سی کہ ہم کہاں ہیں, جو ہم نے کہا تھا ہم اس کو صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جا رہے ہیں, نہیں لے کے جا رہے ہیں, کورس کریکشن کی ضرورت ہے. اور تو اس لیے آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ تو آپ کی انفارمیشن ہوگی, لیکن آئی جینولی بلیو کہ اٹ شوڈ بی اے کوارٹرلی فورم ایز وی گو فارورڈ. اور باقی دیکھیں, جہاں تک ڈفرینٹ سیکٹرز کی بات ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہر سیکٹر جو ہے وہ آ کے گرو کرے, بٹ ایوری سیکٹر آلسو ہیز ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا ٹاپ لائن. جو میں نے پہلے بات کی ہے, دیئر کین بی نو سیکرڈ کاؤز اراؤنڈ دیٹ. تو وہ کل اس میں انشاءاللہ فردر بات ہوگی. جی آپ جی پہلے کر لیں کیونکہ آپ ناراض ہو رہے تھے ان کو جو بزنس ریکارڈر سے. جی میں آتا ہوں. جی بتائیے سر. میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک تو آپ نے کہا ہے جی کہ ہم نے ایف بی آر کی بڑی ہماری اچیومنٹ ہے, 30% ہم نے گروتھ کی ہے, اور ڈیولپمنٹ بجٹ بھی آپ بہت سارا رکھ لیتے ہیں. جب ڈیولپمنٹ بجٹ پہ اس دفعہ نظر دوڑائیں تو آپ نے کہا جی پرائمری ڈیفیسٹ ہم نے اس لیے اچیو کیا ہے کہ ہمیں پروونسز نے سرپلس دیا اور ایف بی آر نے ریونیو, جبکہ دوسری سائڈ پہ آپ نے جو ڈیولپمنٹ بجٹ سے سگنیفیکنٹ اماؤنٹ کٹ کی ہے, سلیش کی ہے, اس کو اچیو کرنے کے لیے, وہ کلیئرلی مینشن ہے. اور کنسٹرینٹ بھی آئے ہیں اس میں کہ جناب آئی ایم ایف پروگرام اور پرائمری بیلنس کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. سیکنڈ کویسچن یہ ہے سر جی, آپ نہیں سوری, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اگر اتنا بڑا بجٹ رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو ڈیڈکٹ کرتے ہیں تو پہلے ہی کیوں نہیں ایک طریقے سے اس بجٹ کو رکھ لیتے ہیں, ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ جو آپ کی ہوتی ہے. سیکنڈلی میرا کویسچن یہ کہ آپ نے کہا جی ریمیٹنسز میں بہت گروتھ ہو رہی ہے ہماری اس مہینے میں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ عید الاضحیٰ کی وجہ سے ہے یا وہ 8 لاکھ 8.5 لاکھ پاکستانی جو چلے گئے ہیں انہوں نے پیسے بھیجے ہیں, اس میں کائنڈلی نہیں. دیکھیں, جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ جو ریمیٹنسز ہیں, ریمیٹنسز کے اس وقت ہمارے پاس 2 ایونیوز ہیں. جو پی آر آئی آتا ہے وہ آپ کو ایک علیحدہ نمبر آتا ہے جو 3.2 بلین کا ہے. دوسرا ایک اور ایونیو ہمارے پاس ہے وچ از اے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. یہ دونوں انفلوز ہیں اور دونوں انفلوز آر ویری پازیٹیو. اب آپ کا یہ ہے کہ جی اس میں سے 8 لاکھ چلے گئے ہیں, 8 لاکھ میں سے کتنے بھیجا ہے, جس نے بھی بھیجنا ہے واپس تو بھیجنا ہے نا. تو اس میں جو لیکن میرے قربانی کے لیے اس میں ضرور فیکٹر ہوگا. جو میں جو 3.2 بلین ہوا ہے, میں نے بالکل آپ کو یہ نہیں کہا کہ دس از ناؤ اے نمبر وچ از دا نمبر گوئنگ فارورڈ.
اس میں ہم نے فردر اس میں چیزیں لانی ہیں, ان کے لیے فیسیلیٹیشن کرنی ہے. اس میں جو عید الاضحیٰ کا جو امپیکٹ ہے یہ اسٹیٹ بینک آپ کو بہتر بتا سکتا ہے, لیکن میرا اپنا ویو ضرور ہے کہ اس میں ڈیفینیٹلی فیکٹر ہے یہ, اور عید سے پہلے یہ فلوز جو ہیں بڑھتے ہیں. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو ایز اے بینکر دیٹ آئی ہیو سین دیٹ کہ وہ اسپائک آتی ہے. سو آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ ایٹ آل کہ جی اگلے سال اگلے مہینے کا یہ فگر آئے گا, لیکن the reality is we will be very close to the target number which was given at the beginning of the year, given the May number. باقی جو آپ کی بات ہے کہ جی یہ آپ نے جو ٹارگٹ اس کا بڑھایا ہے پی ایس ڈی پی کا, اس میں دیکھیے دونوں چیزیں ہیں. اس میں ہم نے دو چیزیں کی ہیں. اس میں سیکٹری پلاننگ یہاں بیٹھے ہیں, یہ پروجیکٹس کو بڑی اچھی طرح فلٹر کیا گیا ہے. ڈیمانڈ تو بہت زیادہ تھی کہ جہاں امپیکٹ ہو اس کا ہو. ہم نے روپی کور رکھا ہے جس کے انفلوز جو ہیں آر اشورڈ فرام دا ورلڈ بینک, اے ڈی بیز آف دا ورلڈ. ہم وہ روپی کور اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ اس وجہ سے انفلوز نہ رکیں اور پروجیکٹس کی کمپلیشن نہ امپیکٹ ہو اگر روپی کور اویلیبل نہیں. سو دیر از اے کمپوننٹ آف دا روپی کور ان دیٹ تھنگ. دا لاسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو سے از کہ پہلی دفعہ ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ پی 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 کا کمپوننٹ, کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ, اور اس کو ہم کافی اچھی طرح انفورس کریں گے ایز وی گو فارورڈ. اور باقی سب اس کے ساتھ ٹارگٹ چیلنجنگ نہیں ہونا چاہیے, انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے اس کو. بہت مہربانی جی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی رواں مالی سال کے اقتصادی جائزے کے حوالے سے نیوز بریفنگ. ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی سربراہی میں آئی ایم ایف سے معاہدہ سب سے اہم معاشی کامیابی ہے. دو طرفہ عالمی اور کثیر الجہتی شراکت داری سے بھی مثبت شرح نمو ممکن ہوا ہے. پاکستان میں رواں مالی سال ترقی